9 मई मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इमरान खान के मुखालिफिन की बीमा पॉलिसी खराब करें मुल्क फौज के जनरल नवाज शरीफ ठीक तुम करो, ये आपके परवेज रशीद अंकल ने खिताब किया। हड्डियों से गोश्त नोच लिया है, ये हमारे वजीर दिफा का हमारी कौमी असेंबली में खिताब है। ये सब आपकी जमात ने, आपके वालिद गिरामी ने बनफ्से नफीस किया। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती है मैं अपने खून से लिखूंगी, मैं अपने खून से लिखूंगी वो वतन का दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत अहम, बहुत ज़्यादा खबरें हैं जिन पर हमें बात करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट उतनी ही हैं, लेकिन खबरों के तसलसल में उन्हें आगे जाकर शामिल किया जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये सेनेटर मुश्ताक साहब की, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा की, इंसानी हुकूक के दीगर कारकुनों की वीडियोज हैं। गजा में जो मजालिम हो रहे हैं, उन मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में अगर कोई सबसे तवाना आवाज है तो वो सेनेटर मुश्ताक साहब है। सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी अहलिया, उनका खानदान, उनके साथ मौजूद उनकी टीम मुसलसल गजा के लिए आवाज उठाती है, फलस्तीन के लिए आवाज उठाती है, पाकिस्तान में बेदारी की मुहिम चलाती है। उनकी जमात इस्लामी ये काम करती है, लेकिन जमात इस्लामी जमात की सतह पर काम करती है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस काम का मुसलसल बीड़ा उठाया हुआ है। उनकी अहलिया पहले गिरफ्तार कर ली गई, 10 दिन बाद की तारीख डाली गई। सेनेटर मुश्ताक साहब ने बहुत शोर किया कि ये मेक श्योर किया गया है कि उनकी फैमिली ईद जेल में गुजारे, और अब सेनेटर मुश्ताक साहब, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एक अजीब मजाक है पाकिस्तान में, यानी हम इसराइल को गासिब कहते हैं, हम कहते हैं इसराइल जुल्म करता है। हम पाकिस्तान में जब इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा करते हैं तो ऐसा लगता है हम फलस्तीन मुखालिफ मुल्क हैं। गिरफ्तार कर लिया जाता है लोगों को, उनके कैंप उखाड़ दिए जाते हैं। तब याद आता है दफा 144 है, और उसके बाद धक्के देके इतने बड़े नाम को, इतने बड़े आदमी को धक्के देके गाड़ियों में फेंक के गिरफ्तार किया जाता है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, उनके साथी जिस तरह से गिरफ्तार हुए, शर्मनाक है। जिस तरह से हमारे खेल के मैदानों में कोई फलस्तीन का परचम लेकर आए, और ये नहीं कि कोई खिलाड़ी लेकर आया, कोई शायकीन में भी लेकर आए तो चलो गिरफ्तार कर लो, 4 नौजवान जमा होकर निकले तो चलो गिरफ्तार कर लो। हाँ, जमात इस्लामी उस सिलसिले में शाहराह फैसल पे, इस्लामाबाद में, किसी और मकाम पे मुजाहिरा करेगी तो जमात इस्लामी की वो रैली हो जाएगी, फजलुर रहमान साहब की जमात की वो रैली हो जाएगी। मरकजी मुस्लिम लीग एक नई जमात है, ये सिर्फ गजा के फलस्तीन के नाम पे 1-2 रैलीज कर लेते हैं, इनकी वो रैली हो जाएगी। वगरना आप देखिए कि सेनेटर मुश्ताक साहब को तो बार बार निशाना बनाया गया है, अब एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अजीब हुकूमत है, ये यहां पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में उठने वाली आवाजों को दबा देती है, गिरफ्तार कर देती है। ऐसा लगता है मोदी के खिलाफ, फलस्तीन के बच्चों के हक में, नेतन्याहू के खिलाफ उठने वाली आवाजें हमारे यहां दबाना काबिल फख्र काम है। ये कौमी फरीजा है कि इस फरीजे को अंजाम दिया जाए। अजीबो गरीब काम है, एक बार फिर ये किया गया है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है। इस हुकूमत को शर्म करनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई लैया में, उन्होंने कुछ ऐलानात किए, लैपटॉप के लिए गई। वहां एक बच्ची ने फिर कुछ जो सराइकी जबान है उसमें नज्म पढ़ी, और वो नज्म पढ़ते हुए उसने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए जैसे ही कुछ बात की, तो आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी के लिए बात की जाए तो वो ग्रेस के साथ बैठता है, मुस्कुरा के देखता है, वो सर तस्लीम खम करता है, ये एतराफ करता है कि आपने मेरी तारीफ की, शुक्रिया, सीने पे हाथ रखता है, गर्दन झुकाता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों हाथ उठा के तालियां बजा रही थी कि उनकी तारीफ हो रही है। फिर उसके बाद माइक उठा लिया, पहले से तैयार माइक होता है उनके पास, आमतौर पर माइक स्टेज पे होता है, आप बतौर चीफ गेस्ट आएंगे स्टेज से खिताब करने, आपको माइक है, पहले से तैयार है, और माइक रख के बैठी हुई हैं और कह रही हैं हाउ स्वीट, सो स्वीट। फिर वो बच्ची कहती है कि मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ सराइकी में, वो कहती हैं आ रही हूँ मैं, फिर गले लगाती हैं और तस्वीरें बनती हैं। ये काम बहुत ज्यादा किए गए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ वही काम किया जो लगता है ना कि इनकी बीमा पॉलिसी है। 9 मई मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इमरान खान के मुखालिफिन की बीमा पॉलिसी है। ये फिर आ गए, जो फौजी वर्दी जलाता है वो ये देख ले कि हमारे उन्हीं वर्दी पहने बेटों ने, उन्हीं भाइयों ने सरहद पे खड़े होकर
اس وطن کے دفاع میں جانیں دی ہیں، قربان ہوئے ہیں، وطن کا دفاع کیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بتانا شروع کر دیا۔ بات یہ کہ وردی کس نے جلائی ہے، وردی کہاں جلی ہے؟ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا وردی جلائی گئی، تو بتا دیجئے وردی کہاں جلائی گئی۔ وردی کے حوالے سے دو چیزیں ہوئیں، ایک نوجوان نے وردی پہنی، گرفتار ہوا، سزا ہوئی۔ ایک نوجوان جو عمران خان کا بھانجا ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈنڈے پہ لٹکی ہوئی وردی لے کر آیا، وہ وردی اس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، حسان نیازی کی، وہ وردی کوئی لے کر آیا۔ ان کے والد نے کہا یہ بھی پتا کرو یہ وردی لے کر کون آیا، لیکن بہرحال کوئی وردی لے کر آیا۔ حسان نیازی نے وہاں وردی والے کی کمر کا مذاق اڑایا، اس کے شاید موٹاپے کا مذاق اڑایا، وردی کا بھی مذاق اڑایا، اور حسان نیازی نے کہا کہ کمر کا سائز دیکھو، اور کمر کا سائز پڑھ کے بتایا تھا۔ تو حسان نیازی کو سزا ملی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے تم وردی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دس مچ از اوکے، ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہی ہیں، لیکن وردی جلائی کہاں گئی ہے؟ اور دوسرا مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال ہے کہ آپ نے تو سامنے نوجوانوں کو کھڑا کر کے نعرے لگوائے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آپ کے والد نے باوردی آرمی چیف کو، اس کی ٹیم کو جو طیارے میں تھے، اترنے نہیں دیا تھا۔ نہ اترتے تو کیا ہوتا؟ وہاں تو آرمی کی ٹیمیں آ گئیں اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، نہ اترتے تو کیا ہوتا؟ 250 لوگ جان سے جاتے۔ آپ لوگ باوردی لوگوں کو اس طیارے میں نشانہ بنا چکے ہوتے، آپ لوگ تیار تھے اس کے لیے، باقاعدہ طور پر آپ نے یہ کام کیا تھا۔ خراب کریں ملک فوج کے جنرل نواز شریف، ٹھیک تم کرو، یہ آپ کے پرویز رشید انکل نے خطاب کیا ہے۔ پاکستان یہ جنگ ہارا، پاکستان وہ جنگ ہارا، پاکستان ادھر ہارا، پاکستان ادھر ہارا، ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا ہے۔ یہ ہمارے وزیر دفاع کا ہماری قومی اسمبلی میں خطاب ہے، یہ ہمارے ہاں کیا گیا ہے، اور آپ کی جماعت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیکس کے پیسوں سے ہیلی کاپٹر لے کے دیتے ہیں، ہتھیار لے کے دیتے ہیں، انہی ہتھیاروں سے مارا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کر چکے ہیں۔ آپ نے گلے کاٹنے کی بات کی تھی، آپ نے خود خطاب کرتے ہوئے سب کچھ کیا تھا۔ یہ کمالات آپ لوگوں نے کر رکھے ہیں۔ تو اب جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا، تو 9 مئی ایک واقعہ ہے، قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت ہے، قابل نفرت ہے 9 مئی، لیکن ظاہر ہے کہ عدالتیں اس پر فیصلے دیں گی، اور پھر ان فیصلوں کو جب وہ ماتحت عدالتوں سے آئیں گے تو اگلی عدالتوں میں چیلنج بھی کیا جا سکے گا۔ ہمارے ہاں طیارہ اغوا کیا گیا، ایک بڑی جماعت کے سربراہ کے سپوت کی جانب سے طیارہ اغوا کیا گیا۔ ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اس ملک کے اداروں پر یہ الزام لگایا گیا، ڈان لیگز بھی ہوئی، ہمارے ہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سے ہم وہاں لوگ بھیجتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ کس نے کیا؟ یہ سب آپ کی جماعت نے، آپ کے والد گرامی نے بنفس نفیس کیا۔ تو آج جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آج آپ اقتدار میں ہیں اور آج آپ لوگوں کو اس بیمہ پالیسی کا سہارا ہے، آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس ملک میں یہ حقیقتیں بار بار بدلی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو کیا نا، سب بھاڑ میں جاؤ، سب ختم، اور اب بس وطن کا دشمن ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں اپنے خون سے لکھوں گی، میں اپنے خون سے لکھوں گی وہ وطن کا دشمن ہے۔ تو آپ اپنے مخالفین کے حق میں جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کے ساتھ یہی کریں گے۔ اب آپ کو یہ سب کچھ عوام کے ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 9 مئی اس ملک کی ایک حقیقت ہے، 8 فروری اس ملک کی اس سے بڑی حقیقت ہے، کیونکہ 8 فروری کو لوگوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ قبول نہیں کیا گیا، اور اب ٹرائیبیونلز میں لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہاں اگر کوئی تھوڑی سی بھی پیش رفت ہو گئی تو ملیا میٹ، ایسی کی تیسی سیاست فارغ، یہ جو آپ لوگ اس وقت کر رہے ہیں یہ سیاست سہاروں کے ساتھ بھی فارغ، تو اس لیے وہاں سے بچا جا رہا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ، یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آپ کل تک جو باتیں بلوچوں کے حق میں کر رہی تھیں، آپ کل تک جو باتیں فوج کے خلاف کر رہی تھیں، فوجی افسران کے خلاف کر رہی تھیں، آج آپ یو ٹرن لے کے، سب سے بڑا یو ٹرن لے کے ایک یکسر مختلف زبان بول رہی ہیں، کیونکہ آج آپ ٹیبل کے اس طرف ہیں، اور یہ نظر آ جاتا ہے کہ کل آپ ٹیبل کے اس طرف ہوں گی تو آپ یہی سب کچھ کر رہی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو آج ٹیبل کے اس طرف ہے وہ کل جب ٹیبل کے اس طرف تھا تب بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہے ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ تو یہ فرق یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو سزا سنائی گئی MNA عبداللطیف صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، کل ملا کے 15 سال کی سزائیں ہیں اور 11 سال کی سزائیں ہیں
جو لوگ عدالت میں تھے فوری طور پر گرفتار کر لیے گئے، باقی کی گرفتاری کے احکامات ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ سسٹم ہمیں تیزی کے ساتھ اب کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ ATC سے سزائیں ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت سے۔ طاہر عباس سپرہ صاحب وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے رات 10 بجے عدالت کھولی تھی، اور یہ جو 26 نومبر کو گرفتار ہونے والے تھے ان لوگوں کا ریمانڈ بھی دیا تھا۔ سپرہ صاحب کی اس عدالت سے آنے والا یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں تھانہ رمنا جلایا گیا اسلام آباد کا، یہ بات ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں کئی صحافی دوستوں سے رابطہ کیا، میں نے پوچھا تھانہ رمنا کتنا جلا؟ 100% جلا، 80% جلا، 50% جلا، کوئی 40% جل گیا۔ انہوں نے کہا تھانہ رمنا جلانے کا الزام ہے، اور تھانہ رمنا کتنا جلا؟ برائے نام کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا۔ یہ جو تھانہ رمنا جلانے کا الزام ہے جس میں اتنی بڑی سزائیں ہوئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کی سچویشن ہے کہ کچھ خاص اس سلسلے میں ہوا نہیں تھا۔ تو بہرحال سزا ہو گئی ہے، اب ان کے پاس موقع ہے کہ اگلی عدالت میں جائیں گے۔ ایک چیز مجھے آپ کے سامنے اور رکھنی ہے، علی زئی، ظاہر ہے کہ علی زئی بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا انسان ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی آواز اٹھاتا ہے اور تحریک انصاف کے حق میں بات کرتا ہے۔ علی زئی ولاگز کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل آپ دیکھتے ہیں۔ علی زئی کے بھائی کا قتل کر دیا گیا تھا، نوجوان بچہ، خوبصورت نوجوان مار دیا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا اس سلسلے میں 2 گرفتاریوں کی ہمارے سامنے خبر آئی تھی۔ علی زئی نے اب یہ بتایا کہ مرکزی مجرم جو ہے وہ علی زئی کے مطابق پاکستان نیوی کا اہلکار ہے، لیکن اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ علی زئی سوال کر رہا ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی زندگی کے کئی سال دیے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے یہ میرا خیبر پختونخوا حکومت سے سوال ہے، اور اب اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نیوی کا اہلکار ہے تو ظاہر ہے علی زئی کے اس الزام کی تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ ثابت ہو تو کوئی نیوی کا اہلکار ہو، پولیس کا اہلکار ہو، کسی اور محکمے کا اہلکار ہو، ایئر فورس کا، فوج کا، الیکشن کمیشن کا، وابڈا کا، جس نے جرم کیا ہے تو پھر اس کی سرکاری وابستگی، اس کی نوکری وغیرہ تھوڑی دیکھی جائے گی، پھر اس نے جرم کیا ہے تو اس بات کی تفتیش ہو، اور تفتیش ہونے کے بعد ثابت ہوتا ہے تو پھر اسے سزا ملنی چاہیے، اور اس سے پہلے اس کا اسٹیٹس اگر ملزم کا ہے تو اس ملزم کے ساتھ بھی جو قانون کے مطابق سلوک ہے، ملزم کا سلوک، وہ ہونا چاہیے۔ علی زئی کو، اس کے بھائی کو، مرحوم کو انصاف ملنا چاہیے۔ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ مونس الہی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے۔ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور پاکستان آبزرور کی ایک گرافکس ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ ان گرافکس کے مطابق یہ پتا چل رہا تھا کہ آپ یہ گرافکس دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت، فل اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ پنجاب حکومت نے، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ای ٹیکسی سروس پنجاب میں شروع کی جائے گی۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ 3 سے 4 روز کا چین کا دورہ کیا تھا، اور یہ دورہ ان کا سیاسی حیثیت میں تھا، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر جو ان کے لیے مختلف مقامات پر بورڈز لگائے گئے، پیغامات لکھے گئے، ان میں بھی یہ بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کی رہنما ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے مختلف فیکٹریز کا دورہ کیا، مختلف سینٹرز کا دورہ کیا، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ وہ گورنمنٹ آف چائنا کا جو ای ٹیکسی کا منصوبہ ہے اس سے بڑی متاثر ہوئی ہیں، اور پنجاب میں وہ ای ٹیکسی سروس شروع کرنا چاہتی ہیں۔ اس سروس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب انہوں نے یلو کیب اسکیم شروع کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے، غالباً پہلی بار کے وزیر اعظم تب کی گئی تھی۔ پنجاب میں ای ٹیکسی حمزہ شہباز کے انڈر بھی شروع کی گئی تھی، ترک کمپنی کے تعاون سے، البیراک کے نام سے۔ یہ بھی اپلیکیشن بیسڈ تھی، آپ اپلیکیشن کے ذریعے اس سروس کو اور SMS کے ذریعے اویل کر سکتے تھے۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ای ٹیکسی سروس شروع کر رہی ہے۔ پاکستان آبزرور کی جو گرافکس ہیں دوبارہ دیکھیے، ان میں اس سروس کا ایک نام ہے۔ میں نے پاکستان آبزرور کا چائنا کے اس دورے کے بعد آنے والا ایڈیٹوریل پورا پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس سروس سے متاثر ہوئی ہیں اور ای ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی۔ اس میں سروس کا یہ نام نہیں لکھا ہوا۔ ہمارے یہاں اس نام کو جب خواتین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے گالی بنا دیا جاتا ہے، یہ نام نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے نے بھی یہ لکھ کر سیریسلی سوال کیا ہے، اور یہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مونس الہی صاحب کو غلط ہے۔ اور جب آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک انتقامی سیاست کا نشانہ بن رہے ہیں، ملک سے باہر رہنے پر مجبور ہیں، تو آپ تنقید کر سکتے ہیں،
ان لوگوں پہ بات کر سکتے ہیں. ان کے اسکینڈل آ رہے ہیں, ابھی آیا ہے رمضان نگہبان پروگرام کا اسکینڈل, اس پر بات کیجئے. وہ سیاست کیجئے کہ جس میں آپ اپنے مخالف کو اس کی پالیسیز, اس کی کارکردگی, اس کی جو اس کے اسکینڈلز ہیں ان پر آپ بات کریں. کسی عورت کو نشانہ نہ بنائیں, کیونکہ آپ لوگوں کی شکایت یہ کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب, ان کے گھر کی خاتون کو, ان کے گھر کی بلکہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو پھر آپ یہی کریں گے تو کیا فرق رہ جائے گا. یہ نہ کیجیے. حالانکہ مریم نواز شریف صاحبہ کو, نون لیگ کو, ان کے والد کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے جہاز سے محترمہ بینظیر بھٹو کی جعلی فحش تصاویر گرائی تھی, اور ان کے والد کی حکومت تھی محترمہ بینظیر بھٹو کو اسمبلی میں, یہ جو نام لکھا ہوا ہے نا اس گرافکس میں غلط ہے, یہ نام نہیں ہے. اسی طرح کے نام سے محترمہ بینظیر بھٹو کا اسمبلی میں پکارا گیا تھا. تو یہ مسلم لیگ نون کو یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ بہت گندی سیاست کی ہے, مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بہت گندی سیاست کی ہے, اور اب بھی وہ جس طرح کی سیاست کرتے ہیں, منتقم مزاج سیاست, وہ اسی طرح کی سیاست پر عمل پیرا ہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ان کے رہنما, ان کے سپورٹرز وغیرہ کسی عسکری شخصیت کے ساتھ, کسی خاتون سیاستدان کی یا اس عسکری شخصیت کی گھر کی خواتین وغیرہ کی اے آئی ویڈیوز بنا دیں گے, اے آئی تصاویر بنا دیں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی بدلہ لے رہے ہیں, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو احتجاج کیجیے, احتجاج کیجیے, تنقید کیجیے, لیکن تضحیک مت کیجیے, کیونکہ پھر آپ اپنا تنقید کا حق بھی کھو دیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.